अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और उसी हवाले से, उसी शोबे के हवाले से हम बात करते हैं। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अगर हम किसी सियासतदान को बुलाते हैं तो ज़ाहिर सियासी तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हमसे लाग खा रही होती हैं। आप भी चाह रहे होते हैं कि पूछें और हम भी ज़रूर आपके लिए पूछते हैं। हमारे साथ खुशकिस्मती हमारी देखिए कि मोहम्मद फ़ारूक साहब यहाँ हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध, और जो रुकन कौमी और सूबाई असम्बली के तौर पर जो है आप मुंतखब हुए हैं। यहाँ एक बात बड़ी अहम बताऊँ कि जो 45 फॉर्म का और 47 फॉर्म का जो है खेल है, उसने बहुत चीज़ें बदल के रख दी हैं। अभी ये सवाल भी हम रखेंगे कि ये आप इकलौते फिर इकलौते हैं। जमात इस्लामी ने इतनी भरपूर जद्दोजहद की, लोकल गवर्नमेंट में बड़ी सक्सेस की और आखिर में मालूम ये हुआ कि वो उसे नाकाम करार दे दिया गया, सेकंड कर दिया गया। और आज फिर ऐसा हुआ नज़र आ रहा है कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी जो है आपकी काफ़ी सीटें होनी चाहिए थी, वो आप यहाँ नहीं मिली हैं। ये तो ऑब्ज़र्वेशन है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। हम आपका खैर मक़दम करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ और जिस जमात से आपका ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी पाकिस्तान से, उसकी जद्दोजहद रिकॉर्ड पर है कि उसने जो सियासी जद्दोजहद की है, एक फ़क़ीदुल मिसाल जिसे कहा जाता है, वो चीज़ है। और लोग ये भी हमने देखा है कि कबूलियत आपको मिली है, लोकल गवर्नमेंट में कबूलियत मिली है आपको, और लोगों ने एतबार भी किया है। और फिर बकौल आपका मौक़िफ़ ये है कि आपके साथ जो धांधली की गई, उसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट की जो सरपरस्ती या सरबराही थी वो भी ना मिल सकी हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान को। तो आप ये बताइए कि रशीदुल हसन पहले अब्दुल रशीद साहब जो है वो इकलौते असम्बली में इकलौते आपके मेंबर थे, और आप अब भी इकलौते हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हादसा, कुछ सान्य ऐसा हुआ है कि आप अकेले रह गए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। आप यहीं से हम शुरू करते हैं कि आपने कहा कि आप सिंध असम्बली में इकलौते हैं। ज़ाहिर है ये तो करिश्मा साज़ों के करिश्मा है जिसकी वजह से मैं इकलौता हूँ असम्बली के अंदर। और मैं इससे पहले कि मज़ीद आगे बात करूँ, सबसे पहले तो मैं अहलियान कराची का मशकूर हूँ कि उन्होंने जमात इस्लामी को वोट दिए हैं। और ये पूरा कराची जानता है कि जमात इस्लामी को वोट मिले हैं और एक दूसरी पार्टी को वोट मिले हैं, PTI को। इसके अलावा किसी को यहाँ से वोट नहीं मिले हैं। अब आप देखें कि ये सारे साम्राज्य जो है ना, 9 मई के, अभी 9 मई पर 3 दिन पहले गुजरा है, और 9 मई को इन्होंने बुनियाद बनाकर जो है वो ये काम किया कि जो असल नुमाइंदे थे जिनको यहाँ से वोट पड़े हैं उनको नहीं आने दिया। ये काम हुआ था पहले मेयर इलेक्शन में, मेयर कराची मेयर का जो इलेक्शन था उसमें भी यही हुआ था। और एक ज़बान ज़द आम है वो एक चीज़ के 173 वाला जीत गया था और 192 वाला हार गया था। ये किसी तरह मैथमेटिकली जो है वो आपने वोट बहुत लिए जी। वोटिंग के हिसाब से बताएंगे आपने कितने वोट लिए? मैंने नहीं, आपसे मुराद आपकी पार्टी। देखें, जमात इस्लामी ने कराची के अंदर बल्दियाती लोकल बॉडीज़ के अंदर 5 लाख वोट लिए थे, 5 लाख लोकल बॉडीज़ में कराची शहर से। और जनरल इलेक्शन के अंदर मैं एक MP हूँ और हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक 8 लाख वोट हैं। 8 लाख वोट लेके एक MP है, और एक पार्टी ऐसी है जो फॉर्म 47 के पैदावार है, 1.25 लाख वोट लेके 37 MP उनके मौजूद हैं इस शहर के अंदर, जिनको मैंने फिर कहा कि ये सब है क्या? ये 9 मई के सम्राट हैं। देखिए, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि 9 मई के सम्राट हैं, और इसका मतलब ये है कि जो ये क्या स्टेज किया गया था ये चीज़ है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि इतना बड़े तब्दीली आई और फिर आपको इतनी शिकायत भी हुई।
تو یہ کہ سیاسی فہم فراست جو ہوتی ہے اس کا تقاضا نہیں تھا کہ ایسا راستہ نکالتے؟ آپ تو خیر اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی نے جو پیچھے ہٹی ہے وہ بھی 9 مئی کا نتیجہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہوا؟ پیچھے تو کوئی نہیں ہٹا، اس 9 مئی کا جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے جماعت اسلامی نے تو اس کی مذمت کی ہے. ہم مذمت تو آپ نے کھل کے کی اور کل روزانہ کریں. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس عمل کو کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول تھا. 9 مئی کا واقعہ ظاہر ہے ہر ذی شعور آدمی جو ہے اس کی مذمت کر رہا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے کچھ انجینئرنگ کا لینا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اتنا ہماری پوری قوم اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 زبان زد عام ہے. ہر ایک بچہ بھی بتا دیتا ہے کہ فارم 45 میں کیا ہوا تھا اور فارم 47 میں کیا ہوا ہے. دیکھیں 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے نا وہ تھے اصل میں الیکشن، وہ فارم 45 کے الیکشن تھے. اس دن فارم 45 جاری ہوا، اور جو 10 فروری کو فارم جاری ہوا ہے وہ فارم 47 ہے. اور یہ جو پوری حکومت ہے، یہ پوری حکومت 10 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے، اور وہ ہے فارم 47 کی حکومت. جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فری ٹرائل ہونا چاہیے، آزادانہ کمیشن بننا چاہیے. اور یہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، ہم دیکھیں فارم 45 کے مطابق ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو اسمبلی لگائی تھی، اپنی اسمبلی نہیں بلکہ چیف جسٹس صاحب نے جو کورٹ لگائی تھی، اور ایک لاجر بینچ تھا ٹی وی پہ جو ہے وہ لائیو نشر ہو رہا تھا، ایک ایسی کورٹ لگنی چاہیے. ہم تو جماعت اسلامی تو ہر لمحہ تیار ہے، وہ کل کی ڈیٹ دیں گے، کل کی تیار ہے، ہمارے پاس کل کی تیاری ہے. ایک سوال منگوا لیں، ایک سوال ایک سیٹ کر کے فارم 45 میں. دیکھیں ایک سوال پیدا ہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہوئیں، 9 مئی کا بھی حوالہ دیا کہ اس کی وجہ سے، اس کے ثمرات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. پھر یہ ساری شکایت کے باوجود اسمبلیاں بن گئیں، سیٹلڈ ہو گئیں، اسپیکرز بن گئے، اور اس کی وزارتیں ہو گئیں، کابینہ بن گئی، سب کچھ ہو گیا. یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ کیسے ہو گیا؟ جب ایک اتنا بڑا واقعہ جس کو آپ سانحہ قرار دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کس کی منشا سے ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ کچھ کہیں گے آپ؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کیسے ہو گیا، کس نے کر دیا. یہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لاجر بینچ بنائیں اور اس کی آزادانہ تحقیقات کرا لیں. ہر سیٹ پر فارم 45 منگوا لیں. دیکھیں کاکڑ صاحب ابھی کہہ رہے تھے ایک اس میں کہ یہ کاکڑ صاحب کا کچھ اور موقف تھا، وہ کہتے ہیں کہ 47 کی جو میں نے کہانی سنا دی نا تو تم جو ہے نا منہ چھپاؤ گے. اسی لیے تو جماعت اسلامی کے امیر ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے. دیکھیں بات ہوئی تھی گندم پہ کہ پاکستان کی ایک بمپر کراپ آنے والی تھی گندم کی، ٹھیک ہے، اور گندم ہمارے پاس پہلے ہی موجود تھی. پھر یہ $1 ارب کی گندم کس نے منگوائی؟ اس پہ کمیشن بنانے کی بات کی. ان کے انہی گورنمنٹ کے ہی ایک صاحب نے کہا کہ عبوری حکومت نے یہ کام کیا ہے، اور ان کو اس کے جواب میں کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ کا معلوم ہے فارم 45 پر کٹا چٹا میں کھول دوں گا فارم 47 کا. تو جب وزیر اعظم صاحب، عبوری وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، تو فارم 47 کا اور فارم 45 کا کچا چٹا کھلنا چاہیے. جماعت اسلامی یہی تو کہہ رہی ہے کہ فارم 47 اور فارم 45 کا کچا چٹا کھولیں. ہم حاضر ہیں فارم 45 کے مطابق جو جیت رہا ہے. پیپلز پارٹی جیتی ہے، پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اور اگر جماعت اسلامی جیتی ہے، کراچی کے اندر ظاہر ہم بہت ساری 1 درجن سے زائد سیٹوں کو کلیم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. ہم جتنی کلیم کر رہے ہیں نا، ہم اس سے زیادہ ہم آگے بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں، اور جو دوسرے کی فارم 47 سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ 47 بھی تو ایک فائنل فارم تھا. فارم 47 فارم 45 کے مطابق نہیں بنا ہے، اس لیے مطمئن نہیں ہو، کیونکہ فارم 45 جو اگر وہ دونوں ایک جیسے تھے تو فارم 47 کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، فارم 45 اور فارم 47 ایک جیسے ہونے چاہیے نا. دیکھیں فارم 45 میں یہ ہوتا ہے کہ سارے رزلٹ آتے ہیں، ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے کہ اس پارٹی نے اس نے لے لیا، اس کو اگر ہم جو کمپائل کر کے فارم 47 بناتے ہیں، کمپائل کرنے میں یہ ہوا ہے کہ جس کے ووٹ تھے 91 اس کو کر دیا 910، اور جس کے ووٹ تھے 110 اس کو کر دیا 11.
تو یہ تھوڑی فارم ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 وہ ڈاکومنٹس ہیں جس کے اندر ساری سیاسی پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کے سائن موجود ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسر نے جتنا بھی آبجیکشن ہوا ہے، جتنا اعتراض ہوا 47 کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے اندر فارم 47 جو جاری کیے گئے ہیں وہ مینوپولیٹ کیا گیا ہے. فارم 45 وہ ریکارڈ ہے. آپ کورٹ میں تو جا چکے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم گئے ہیں، فارم 45 ہم نے سارے پیش کیے ہیں، اوریجنل فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، وہ جس پہ تھم امپریشن پریزائڈنگ آفیسر کا بھی ہے، سارے پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. فارم 47 کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آر او آفس میں، ڈی آر او آفس میں، الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے بنایا گیا ہے، جو اس کے مطابق اتنی کانفیڈنس سے یہ حکومت بنی ہے، اور جس طرح کے آپ بھی اس کا حصہ ہیں. میں پہلے بھی یہ سوال کر چکا ہوں، آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے، آپ اسمبلی کا تو حصہ ہے نا، اسمبلی کا حصہ. ایوان کا تو حصہ ہے نا. میں آپ کو دیکھ کر ایک چاول دکھاتا ہوں جو میں ہوں نا. فارم 45 فارم 47 سیم ہے میرا. اب میرے ووٹ 23,500 ہیں جماعت اسلامی کے، اور ایم کیو ایم کے ووٹ 5,100 ہیں. وہ بھی انہوں نے جس 200 دھاندلی سے حاصل کیے ہیں، ورنہ اتنے بھی ووٹ نہیں ہیں. اسی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر این اے پر ایم کیو ایم کے ووٹ کر دیے 88,000. فارم 47 میں بتا رہا ہوں میں، فارم 45 میں نہیں، فارم 47 میں ایم کیو ایم کے ووٹ 5,100 ہیں. اور اسی کے قومی اسمبلی پہ آپ یہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے اوپر قومی اسمبلی ہے نا. ہاں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ قومی ایک ہی نشان پر صوبائی اسمبلی کے ممبر کو تو 5,100 ووٹ پڑا، اور قومی اسمبلی کے لوگوں جو وہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو جو ہے 40,000 ووٹ پڑ گئے. اتنا فرق نہیں ہوتا ہے جب ووٹر جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے. ایک ہی سیم کانسٹیٹوئنسی، جب ووٹر گیا ووٹ ڈالنے کے لیے، ایک بیلٹ پیپر اس کو ملا صوبائی اسمبلی کا، ایک بیلٹ پیپر ملا اس کو قومی اسمبلی کا. تو قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پہ ان کے ووٹ ہیں 40,000، صوبائی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پہ ان کے ووٹ ہیں 5,100 حلقے کے ایک ہی حلقے کے اندر. ہاں، اسی کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہا ہوں میں، اسی پولنگ اسٹیشن سے. فارم 45 میں ان کے ووٹ نہیں تھے، کسی کے بھی نہیں ہیں ان کے. یہ سب دغا جھوٹ کر رہے ہیں. یہ ساری حکومت جو قومی اور صوبائی بنی ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اعتماد سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. کس اعتماد سے چلا رہے ہیں؟ یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، میں حکومت کی بات نہیں. آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. نہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ اسمبلی میں جو لوگ فارم 47 کے لوگ پہنچے ہیں، یہ ان گلیوں کوچوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، یہ عوام کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں. ایک ووٹر نہیں ملا ہے جنہوں نے. یہ تو لوکل گورنمنٹ والے بھی نہیں جا پا رہے ہیں، میئر بھی نہیں کہیں نظر آ رہے ہیں اتنی. لیکن جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کے اندر کام بھی ہو رہا ہے. جماعت اسلامی کا یو سی چیئرمین یو سی آفس میں موجود ہوتا ہے، انہی گلی کوچوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں وہاں کے سیوریج کا نظام، وہاں کی صفائی کا نظام کتے تو پہلے سے بہت بہتر ہے. کتنے کتوں کی بھرمار ہو گئی ہے. نمازی بچے، عورتیں. کہاں گلیوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی گلیوں کی نا، آپ گلیوں کی بات کر رہے تھے. اچھا، میں نے بولا اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اسمبلی کی نہیں، آپ گلی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں. آپ نے یہ کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کتوں کو مانا ہے پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں پابندی لگی ہوئی ہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اتنے معزز ہو گئے. کتے سے محبت کرنے والے حکمران موجود ہیں. انہوں نے کیوں ان سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ کہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. بچوں کو کتے کاٹتے ہیں تو ان کے ٹیکہ لگانے کی جناح میں چلے جائیں، ان کو کاٹنے، ان کی ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن کتوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. ناظرین، ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. سوال تو صرف یہی تھا کہ دیکھیں کتے تو بڑے محفوظ کر دیے گئے ہیں اور انسانوں کی جانوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جناب محمد فاروق صاحب کے ساتھ، جو ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی کے. ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد فاروق صاحب موجود ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی سندھ. سوالات کا سلسلہ تو یہ تھا کہ آپ نے جو ہے لوکل گورنمنٹ نے کافی کامیابی حاصل کی، لوگوں کے دل جیتے، ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. کراچی میں جو ہے بڑی آپ کی گرپ ہے ساری چیزیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میئر نہیں رہا، اس کی وجوہات تو آپ واضح کرتے رہتے ہیں. یہ بتائیے
اب جو ہے یہ گلی کوچوں کی سیاست ہو رہی ہے، سب چیزیں، یہ لوگ گئے کہاں ہیں؟ یہ جو حکومت والے گئے کیا ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق اسٹریٹ کرائم اپنی جگہ پہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہے، اور ایک اور ہی ایک رپورٹر ہے ہمارا بڑا مستند رپورٹر ہے، اس کے مطابق 62,000 کیسز جو ہیں وہ تاوان کے بھی ہیں، مرڈر کے بھی ہیں، سب کے ہیں، اور 11 مہینے میں 10-11 مہینے کی یہ فگر ہے، اور اس کے اندر کسی کو بھی پکڑا نہیں گیا۔ یہ حادثہ ہے، المیہ ہے، سانحہ ہے، بے حسی ہے، تباہ کن ذہنی سطح ہے، کیا ہے؟ دیکھیے نااہلی ہے ان کی، صوبائی حکومت کی ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ لیں، ان کی نااہلی ہے کہ اس یعنی شہر کے لوگوں کو، وہ شہر جو رینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جہاں کاروبار ہے، جہاں راتیں جاگتی ہیں، جہاں دن میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو عدم تحفظ سے اس وقت دوچار ہیں۔ ان کی جان و مال، ان کی عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے ہی اعداد و شمار کے مطابق 90,000 کیس 2023 میں اسٹریٹ کرائم کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں خالی۔ اچھا آپ اگر یہ کہیں کہ اتنے ہزار کیس اور ہوئے ہوں گے تو کوئی لاومالا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، رجسٹر میں تو کوئی رجسٹر نہیں کرا تھا، کیونکہ تھانے لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، بولتے ہیں جتنے کا میرا موبائل چلا گیا اس سے زیادہ تو مجھے تھانے میں دینے پڑ جائیں گے۔ تو یہ جو کرپٹ نظام ہے نا پولیس کا، اور یہ جو ہم انتظامی طور پہ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، کچے کے جو پولیس افسران ہیں نا وہ بھی کراچی بھیج دیے گئے، ان کو سزا کے طور پہ، انعام کے طور پہ پکا انتظام ہے، ان کو انعام دیا گیا۔ کچے کے ڈاکوؤں وہاں جو پکڑے گئے وہاں سے نہیں کہا، وہاں پولیس والوں کے ساتھ پولیس جو ان کے ساتھ انوالو تھی کچے کے ڈاکوؤں سے، وہ نااہلی، وہاں پہ نااہلی کا ان کو انعام یہ دیا کہ ان کو کراچی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو کراچی کی حالت ہوگی، یہ سدھرنے والی حالت ہے کہ جہاں فیلئر فلاپ ہے وہاں کے پولیس والے لے آئے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا ان کا ریکارڈ بھی جو ہے کرمنل بھی رہا ہے کچھ، وہ پولیس والے لے آئے۔ جینوئن نمائندے نہیں ہوں گے نا، گورنمنٹ جینوئن نہیں ہوگی، فارم 47 کی ہوگی، تو یہ اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے پچھلے کوئی 15-16 سال میں کوئی کنٹرول کر لیا ہے کراچی شہر کے کرائم کو؟ نہیں کیا نا انہوں نے۔ دیکھیں یہاں پہ تو رینجرز بڑی تعداد کے اندر موجود ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ڈومین کیا ہے، ان کا کام کیا ہے اس شہر کے اندر۔ جو جب یہ اس طرح کی کتنے عرصے سے رینجرز تو 2 دہائی سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کو تو مسلسل موجود ہیں، اور اس سے تو امن و امان وہ کہتے ہیں۔ آج بھی میں نے اسٹیٹمنٹ تو یہ پڑھا تھا کہ رینجرز کی وجہ سے جو ہے یہ امن و امان کراچی کا برقرار ہے۔ ہاں وہ تو بوری بند لاشوں کو انہوں نے ختم کیا ہے، انہوں نے بھتہ خوروں کو ختم کیا ہے، صحیح ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کیا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کو چور ڈاکو لٹیڑے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے؟ یہی ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ صرف اس 3 مہینے کے اندر 70 سے زائد لوگ مزاحمت کرتے ہوئے، جنہوں نے یہ موبائل اسنیچنگ پہ مزاحمت کی ہے نا، ڈکیتی پہ، اسٹریٹ کرائم پہ مزاحمت کی ہے، اس وجہ سے ان کو ان کی جان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑی ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ اس میں میکسیمم لوگ نوجوان ہیں۔ تو یہ شہر کا نوجوان کیا اس لیے پیسے کماتا ہے کہ جو ہے اس کو ڈاکو آئے اس کو موبائل چھین کے لے جائے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خواتین بھی جو ہے محفوظ نہیں ہیں، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے، اچھا، اور اس میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ایسی قراردادوں سے نہیں چلے گا۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، یہ سسٹم اس میں فیلئر ہے، اس میں پولیس ریفارم کی ضرورت ہے، پولیس کو اختیارات بڑھانے چاہیے پولیس کے، اور اس کے ساتھ اختیارات بڑھانے چاہیے۔ کون سے اختیارات جو ابھی اس کا تسلسل، ان اختیارات کا تسلسل؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے نا، دیکھیں قانون سازی کی بات ہوتی ہے تو اچھے کی بات ہوتی ہے، جو اس کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تو اس طرف عدالتی دیکھیں وہ ہماری عدالت کا قانون سازی میں سب سے بڑا آپ کا زور دباؤ ہونا چاہیے کہ یہ جو قانونی فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یہ جو سخن پہ رکھے جاتے ہیں، اس کو دیکھیں، اس کو چیک کرنے کے لیے تو دائرے اسمبلی کی کمیٹیز ہونی چاہیے نا، جو شہریوں کو بھی ہونے چاہیے، اس میں بزنس مین ہونے چاہیے، اس کے اندر انڈسٹریز شامل ہونے چاہیے، اور یہاں کے اسٹیک ہولڈر شامل ہونے چاہیے، اسمبلی کے لوگ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے، اور
اصل میں ہمارے عدالتی سسٹم ہے، عدالتی جو نظام ہے وہ بھی اس حوالے سے دیکھیں کتنے کیسز ہیں جو پڑے ہیں تو پڑے ہیں بس چلے جا رہے ہیں. وہ پکڑا جاتا ہے اگر ڈاکو یا کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی اسٹریٹ کرائم، کوئی قاتل بھی پکڑا جاتا ہے تو ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے اور پھر اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے، اس کا جگرا اور بڑا ہو جاتا ہے. ساری شکایتیں ہم سنتے رہتے ہیں روزانہ. آپ نے جو ساری شکایتیں کریں حل بتائیں، فوری طور پر حل بتا رہا ہوں. میں یہی بتا رہا ہوں حل کہ اس میں پولیس ریفارم ہونی چاہیے. جس طرح پوری دنیا کے ریفارمز اندر، کیا مطلب؟ ریفارمز کی تفصیل میں جائیں. ریفارم میں بتا رہا ہوں، ریفارم کے اندر پولیس ہماری ایک تو ویل ایکوپڈ ہونی چاہیے، جدید تقاضوں کے مطابق ان کو ساری چیزیں فراہم کرنی چاہیے. اگر ان کی نوکری تنخواہیں کم ہیں تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ رشوت ختم ہو. اس کے لیے پورا پراپر. پھر دوسری ایک چیز ہم نے بار بار یہ کی ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے اور مقامی ہونے چاہیے. دیکھیں مقامی نوجوانوں کے اوپر جس کی فیملی یہاں رہتی ہو، جس کے بچے یہاں رہتے ہوں، جس کا اپنا گھر ہو، اس کو یہاں پہ افسر کے طور پہ بھی بھرتی ہونا چاہیے، ایس ایچ او کے طور پہ بھی بھرتی ہونا چاہیے اور سپاہی کے طور پہ بھی ہونا چاہیے. لوکل باڈی، لوکل بندے ہونے چاہیے. لوکل لوگوں سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے، کسی زبان کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. صحیح، میرا اشارہ ہے جو کراچی کا ڈومیسائل رکھتا ہے. اس کا کراچی کے ڈومیسائل کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کو نمائندگی مل جائے گی اس میں؟ بالکل ملے گی. کراچی کے کسی حد تک تو ملے گی نا. حصہ یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ سے لوگوں کو یہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہاں ویکینسی خالی ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں ان کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہاں جو لوگ یہاں تو ویکینسی خالی نہیں ہونے دیتے کیونکہ یہاں تو افسران، ڈی ایس پی، ایس ایس پی آؤٹ آف سٹی کے ہیں. میں کسی لسانیت کو ہوا نہیں دینا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کا نوجوان جو کراچی میں پڑھ رہا ہے، جس کی نسلیں، جس کے والدین یہاں ہیں، وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، جس کے 3 عشرے یہاں گزر گئے، جس کی دوسری نسل یہاں جوان ہو رہی ہے، وہ کراچی کا مقامی ہے. وہ خواہ سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہزارے والو یا مہاجر ہو، اس کو یہاں کے اسٹیک ملنا چاہیے. یہاں پولیس کے اندر اس کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے، پولیس میں وہ شامل ہونا چاہیے اور وہ کردار ادا کرے. سارے لوگ ہیں یہاں، بستیاں بسی ہوئی ہیں، اغوان بستی بھی ہے، دوسرے جو ہے صوبوں کے لوگ ہیں، بڑی بڑی بستیاں بسی ہوئی ہیں. کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ بہت پیچھے رہ گئے. اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں کراچی دیکھیں، یہ تو کراچی کا حسن ہے نا، منی پاکستان کراچی کو کہتے ہیں. اسی لیے نہیں وہ ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقامی لوگ ہیں کراچی کے، وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں. میں یہ نہیں کہ دیکھیں اگر کوئی فیملی پنجاب سے شفٹ ہو کے ادھر کراچی آ گئی ہے، 3 عشرے اس کے گزر چکے ہیں، 30 سال کم تو نہیں ہوتے نا. ایک نسل اس کی جوان ہو گئی اور دوسری نسل اس کی تیار ہو رہی ہے اور ایک نسل اس کی قبرستان پہنچ گئی ہے. 30 سالوں میں تو یہی ہوتا ہے، 40 سالوں میں. تو جب وہ یہاں ہے، یہاں کا مقامی ہے نا، یہاں کا ڈومیسائل بن گیا، یہاں پڑھا ہے اس نے، یہاں چلیں ہم زیادہ جا رہے ہیں اس طرف. ہم یہ بتا دیجئے آپ کو کہ ایک بگاڑ تو یہ ہے کہ مقامی ہے، آپ کے مطابق یہ کہ مقامی لوگ ہونے چاہیے، وہ اس کی تفصیلات آپ نے بتا دی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویپن نہیں ہے، ماڈرن ویپن نہیں ہے، اور جو ہے ڈکیت کے جو کلپٹس ہیں ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ 2016 آج ہو گیا 2024، 8 سال ہو گئے. سیف سٹی پروجیکٹ سندھ کا، صوبہ سندھ کا تھا، کراچی کو سیف سٹی پروجیکٹ بنانا تھا. سی سی ٹی، میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ریفارمز، سی سی ٹی وی کلوز سرکٹ کیمرے کے ذریعے سے سی سی ٹی وی لگاتے ہیں، اس کے بھی ٹینڈر پاس ہوتے ہیں، وہ بھی خریدے جاتے ہیں، اس پہ بھی بجٹ خرچ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نہیں میں جس میں شامل کر رہا ہوں. سسٹم ہے، دیکھیں سسٹم خراب ہے نا. ہاں یہ بتائیں نا اس کی وجہ. سیف سٹی پروجیکٹ یہ پولیس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، اس کے اندر پورا ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے. سی سی ٹی وی سے دیکھیں ہمارا پورا شہر اگر سی سی ٹی وی مین چوراہوں پر بھی جو ہے نا، مین مارکیٹس کے اندر بھی، مین مقامات کے اندر بھی، ابھی بھی بہت ہیں، اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا. اس کو مانیٹرنگ کا کوئی اچھے جامع نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک آپ نے اسٹوڈیو بنا دیا، اس میں لگا کے آئی جی ڈی آئی جی بدلتے رہتے ہیں، وہ سمجھ لیں یہ تبدیلی آ رہی ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہی میں ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آئی ٹی کی چیزوں سے اکوپ کیا جا رہا ہے، کیوں نہیں بایو میٹرک کے ذریعے سے ہمارے یہ جو کرمنلز ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے. یہ سی سی ٹی وی کے ذریعے سے کیوں نہیں
ہم اس جو فیس کیوں کا جواب تو آپ دیں گے نا، کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نمائندے ہیں، نہیں، میں سوال جماعت اٹھا رہا ہوں نا، اسلامی میں کے اسمبلی opposition میں نمائندے ہیں، آپ بتائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کیا ہونا چاہیے؟ بس میں تو آواز بلند کر رہا ہوں. ہم پریشر دیکھیں، اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن دیں، وہ غلط کام کرے تو اس پہ آواز اٹھائیں. بالکل اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو آواز اٹھا رہا ہوں وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی سندھ کے اندر. تو ایسا لگتا ہے کہ یک طرفہ ہے، کیونکہ سارے کولیشن میں بیٹھے ہیں. وہ ایم کیو ایم جو فارم 47 کی پیداوار ہے، سینیٹر کو انہوں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے، صدر صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا، صدر زرداری صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا. اور وفاق میں کیا کر رہے ہیں؟ وفاق میں آپ نے نہیں ووٹ دیا؟ نہیں، میں نے نہیں دیا. وفاق میں انہوں نے 2 وزارتیں، ایک وزارت لے لی ہے، دوسری کے لیے وہ کوشاں ہیں. صوبائی حکومت کے یا صوبے کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے اہلیان کراچی کے ساتھ؟ یہ مذاق اتنا خوبصورت مذاق ہے دیکھیں کہ حکومت کے مزے بھی لو، اپوزیشن کے مزے بھی لو، اور کرو کچھ نہیں. تو جماعت اسلامی واحد آواز ہے جو سندھ اسمبلی کے اندر ہے، جو بات کر رہی ہے. میں مستقل بات کر رہا ہوں. میں فارم کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت کا ہے وہ ہے یہاں کی نمائندگی پر ڈکیتی ڈالی گئی ہے. جن کراچی نے، اہلیان کراچی نے جن کو ووٹ دیے تھے، ان کے نمائندے وہاں نہیں پہنچے. سب سے پہلی اسپیچ میں نے یہ بات کی ہے. اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی اور آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، جس طرح کے سارا سیناریو بنا اور سمجھ میں آ رہے، میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے آپ؟ کیا فرق ہے؟ کیا بات ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کیوں نہیں مل جاتے؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ تو اشتراک ہے. ہاں بتائیں نا. اشتراک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے، دیکھیں ہمارا اسٹانس بالکل اوپن ہے، بات چیت چل رہی ہے. کسی وقت ہو سکتا ہے کوئی اشتراکی کیفیت بھی بن جائے، لیکن اپنی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ. جماعت اسلامی نے کہا ہے جو بھی بات کریں گے وہ برابری کے بنیاد پہ ہوگی. ایسا نہیں ہے، اسٹانس ہمارے سیم ہے، ہم بات سیم کر رہے ہیں. فارم 45 فارم 47 کی کر رہے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری ہے. مستقل ہم بیٹھے ہیں ساتھ. ہمارے جو میئر اور ہمارے جو کراچی میں آپ کی بدقسمتی سے کہہ لیجئے، اب آپ کا جو ہے میئر نہیں ہے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی وہ یہ تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیتے کہاں ہیں، آپ کو تو نمائندگی حاصل نہیں ہے. اور نہیں، یہ تانا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں نہیں، تانا تو دینے میں دیر لگتی ہے کیا؟ کون دے گا تانا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ دیں گے جن کو 1800-2200 ووٹ پڑے اس شہر کے اندر ایم پی کی سیٹ پر. وہ کیسے تانا نہیں دے سکتے؟ تانا وہ تانا دے ہی نہیں سکتے، وہ تو بولنے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ کراچی شہر نے ہمیں ووٹ دیے. 8 لاکھ ووٹ پڑے. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی کو کراچی کے اندر دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ پڑے، اور جو تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہے نا وہ بہت دور ہے. تو جماعت اسلامی کو یہ ایشو تو نہیں ہے. وہ والی بات تو ختم ہو گئی. یہ میتھ ٹوٹ گیا. جینوینلی آپ کے مطابق کتنی سیٹیں ہونے چاہیے تھیں؟ 8 لاکھ ووٹ ہیں. 8 لاکھ پہ اگر وہ تناسب کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نیک ٹو نیک ہے نا. جہاں ہم جیتے ہیں وہ بھی ہم بہت قریب ہیں، اور جہاں ہم ہارے ہیں وہاں بھی ان سے ہم بہت قریب ہیں. یہ پورے پاکستان کے اندر واحد صرف کراچی کے اندر ایسا ہوا ہے. ان کے بعد پھر آپ کی قبولیت ہے. ان کا تو ایک جوش و خروش اس شہر کے اندر. میں بتا رہا ہوں کہ اس لوکل پولیٹکس کے نتیجے میں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اسٹرگل کے نتیجے کے اندر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اس ہوا کے اندر بھی. تو جماعت اسلامی الحمدللہ اس شہر کے اندر ریوائول ہوا ہے، اور جماعت اسلامی آئندہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی بڑی کامیابی لے گی انشاءاللہ. ہمارا وقت تقریباً ختم چلا. ہم یہ آپ کو جو بھی کچھ آپ کا لب لباب ہے آپ نے بتایا، سب سے اہم بات یہ آپ نے کہی کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیس کی جو ہے نا ویپن نہیں ہے، اور مقامی لوگ نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اصلاحات جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ایسا ہو پایا ہے. لیکن الیکشن کمیشن سے بھی آپ جی آپ 2-4 جملے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت. اچھا میں کہہ رہا ہوں آپ ایڈیٹنگ کر لیں گے نا تو جی کے الیکٹرک کے حوالے سے آپ صرف تھوڑا سا ایک سوال کریں. ہاں میں اس کو یہ جو بات ہے نا کافی طویل ہوئی ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں کٹ جائیں گی. کہ الیکٹرک کو جو روشنی دینی تھی اس نے اندھیرے پھیلا رکھے ہیں. بس یہ تو کراچی کے ساتھ بڑا ظلم ہے. ہم سب سے مہنگی بجلی بھی لیتے ہیں، اور بجلی پیٹ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں بجلی نہیں ملتی. ابھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نئی بات بتائیے نا، یہ تو ہم سنتے تھک گئے. دیکھیں یہ ایسٹ انڈیا کوئی آج نئی صورتحال میں، جبکہ
ایک اور چائنا کی شنگھائی کمپنی بھی آنی تھی اور وہ تھوڑے پیرل جو سے پاور بند کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور آپ بھی آج بھی آپ صرف نعرے لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی اس کے پورا سیٹ اپ توڑ نہیں سکے آپ اس کا، آج بھی وہ اتنی تکڑی ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو زبان دی ہے نا، اس سے پہلے کون بولتا تھا؟ ٹی وی چینلز بھی نہیں دکھاتے تھے، آپ لوگ بھی نہیں دکھاتے تھے کے الیکٹرک کے خلاف، اب لوگوں کو زبان دی ہے، ہم نے ہی دی ہے نا، ہم نے ان کو بیک فٹ پہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں بیک فٹ پہ کیا ہوئے؟ بیک فٹ پہ یہ ہوئے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں نا، جواب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نیپرا ان کو سخت کرتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری جدوجہد کی وجہ سے اوور بلنگ ختم ہوئی ہے، ہماری وجہ سے اوور بلنگ ختم ہوئی ہے، اوور بلنگ کم ہو گئی ہے، دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے گرمی میں، لیکن ہماری وجہ دیکھیں احتجاج سے ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جماعت اسلامی، میں نے ابھی میں آ رہا ہوں اسمبلی سے ہی، اور میں نے وہاں پہ قرارداد جمع کرائی کے الیکٹرک کے خلاف، اور اس میں میں نے کہا یہی ہے کہ کے الیکٹرک کے لائسنس کو منسوخ کیا جائے اور یہاں پر این ٹی ڈی سی سے بجلی دی جائے، اور یہ مختلف پرووائڈر کو، جو انرجی پرووائڈر ہیں، جو الیکٹرک پرووائڈر ہیں، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک مسافہ۔ ایسی کیا اس کے پس پردہ طاقت ہے کہ اتنی تباہی کے باوجود بھی آپ اس کا لائسنس آج بھی جو ہے وہ آپ احتجاجی کر رہے ہیں، لائسنس کینسل کروا نہیں سکے؟ ہمارے حکمران اصل میں ٹرائیکا ان کے ساتھ ہے، اور اس میں ساری سیاسی پارٹیاں سوائے جماعت اسلامی کے، بڑی ساری سیاسی پارٹیاں۔ ان کو کیا فائدہ؟ کھل کے بولے نا، اگر آپ بول سکیں تو۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ ہمیں بتائیں نا، ہم تو آپ کو ہی معلوم ہے، یہ سب کک بیکس لیتے ہیں، سب اپنے بینیفٹ لیتے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم، اس میں آپ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4.25 سال بھی شامل ہے۔ عمران خان صاحب نے عارف نقوی کی وجہ سے کے الیکٹرک کے اوپر کچھ نہیں کیا، یہ بھی کراچی والوں کو شکایت ہے پی ٹی آئی سے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، یہ تو ٹرائیکا تھا جنہوں نے اس کام کو کیا تھا، یہاں کے ایس سی کو سیل آؤٹ کیا اور کے الیکٹرک کر دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، بس لاسٹ میں کر رہا ہوں، اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، جب 15 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی لائٹ نہیں ہوگی، کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، کس وقت وہ پڑھے گا، کس وقت وہ آرام کرے گا؟ اور پھر جب امتحانی مرکز پہنچتا ہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پیپر دینے کے لیے اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا۔ فوری طور پہ جماعت اسلامی مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو کراچی سے ختم کرے۔ ناظرین، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کو لباب آپ کے سامنے رکھیں کہ جو بات ہوئی ہے، ایک تو اسٹریٹ کرائم پہ بات ہوئی، بہت بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرک کی کارکردگی آج بھی وہی جو ہے راگ اعلیٰ پہ جا رہے ہیں، وہی نعرے ہوئے ہیں، وہی چیزیں ہیں، تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم نے فاروق صاحب سے سوال کیا کہ تبدیلی کیوں نہیں آنی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائیکا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے سب ملے ہوئے ہیں، ایک کک بیک لیتے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے اس میں اسمبلی میں بھی قرارداد لے کر آپ آ رہے ہیں کہ یہ ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے، اور اسٹریٹ کرائم کے بارے میں بھی بڑی فکر انگیز نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، کہ جو تباہی ہے اور جو پولیس ہے، اب ہم نے ایک اور بھی مثال دی تھی کہ وہ کچے کے لوگ پکے میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں تو ان کا تو پرموشن ہو گیا، وہاں تو وہ فیل تھے، کچے میں تو وہ کچھ نہیں کر سکے، بربادی تو وہاں اور بڑھ گئی ہے، اب ہماری بربادی میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ یہی ساری کچھ باتوں کا لب و بلاو آپ یہاں رہا۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے معزز مہمان محمد فاروق صاحب جو ممبر پروونشل اسمبلی جماعت اسلامی ہے، ان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔